सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, कराची में एक इमारत गिरती है, खूब शोर शराबा होता है, नोटिस लिए जाते हैं, वाहनों के बाद फिर एक नए इंतज़ार किया जाता है साने का, इजहार अफसोस होता है, लेकिन तमाम तर चीज़ों के बाद फिर एक लंबी खामोशी छा जाती है। गुलबहार हो, लियारी हो या फिर अब अल्लाह वाला टाउन, हर हादसे के बाद सिर्फ अगले साने का इंतज़ार किया जाता है। कराची में पुलिस 40 गज के प्लॉट्स पर लंबी लंबी इमारतें बनने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा, लेकिन अगर कुछ चीज़ चल रही है तो वो है अफसरान की, SBCA के, जिनके इस वक्त जेबें गर्म हो रही हैं। कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। साने का जिम्मेदार कौन है, किसी को अब तक सज़ा हुई है, ऐसा किसी ने होते हुए नहीं देखा है। अल्लाह वाला टाउन की सूरत हाल हो या माजी में इमारतें गिरने के वाक़यात हों, इस पर आपको एक पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या कोई ऐसी चीज़ सामने है या नहीं। लेकिन एक बात की यहाँ पर बार बार हम बात करेंगे कि जैसे कराची जैसा एक बड़ा शहर है, यहाँ पर जब इमारत तामीर होना शुरू होती है इमारत का बनना, लेकिन उस वक्त से लेकर SBCA के एहलकार पहुँचना शुरू होते हैं और जब इमारत बन जाती है तब तक अपना हिस्सा तो वसूल कर लिया जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये इमारतें बनती कैसे हैं। वीडियो में इस वक्त मौजूद हैं फैसल अजीज़ खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एंकर पर्सन, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ साहब आपके वक्त का। अली मेहदी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये क्या मामला है कि ये बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग जब मुकम्मल हो गई है, जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है कि ये 80 गज के प्लॉट में, और वो भी वो प्लॉट जो बच्चों के खेल के मैदान का है, उस पर इमारत तामीर हो गई तो आपके महकमे को मालूम नहीं हो पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल होने वाले हादसे में कीमती जानें ज़ाया हुई, मगर उसके साथ ये भी आपको मैं बताता चलूं, बार बार हमेशा मैंने जब भी आपके तवज्जुह से अपने दोस्तों से, भाइयों से मुखातिब हुआ हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है कि जब कोई हजरात मकान या फ्लैट खरीदते हैं तो उनको चाहिए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से आगे मालूम करें कि ये प्रॉपर प्लॉट है कि नहीं है या उसके अंदर बिल्डिंग है कि नहीं है। अब मसला ये हुआ कि ये 2004 में यहाँ पे और यहाँ पे काबजीन हुए, मगर चाइना कटिंग जो इंक्रोचमेंट में आती है उसके लिए 2010 में हमारा एक ऑर्डिनेंस आया है कि इनको तमाम को रिमूव किया जाएगा। अब मसला ये है कि यहाँ पे 4.5 एकड़ अराजी है प्लॉट की, जिसमें 20,000 स्क्वायर फीट जगह बनती है। जब ये 20,000 स्क्वायर फीट पे इन्होंने घर बनाए हैं 80-120 के काट के, और उसके बाद इन्होंने गैर कानूनी तामीरात की। ये तमाम गैर कानूनी तामीरात थंब रूल पे हुई है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंगें गिर रही हैं। अच्छा, मसला अब सारा ये आता है कि ये बिल्डिंगें जो लोग बनाते हैं, जो अपना पैसा सरमाया लगा रहे होते हैं, वो लोग जो है वो किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से मशवरा किए बगैर थंब रूल पर बिल्डिंगें बनवाते हैं ठेकेदारों से। जब हमने इसको बहुत सारी बिल्डिंगों को, हम जब इस तरह की बिल्डिंगें बनती हैं तो आप देखते होंगे कि हम डेली उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। मगर ये केस जो है ये एंटी इंक्रोचमेंट सेल का है, ये KDA का एक्शन जो है वो इसका निगहबान है, उसको इन सब चीज़ों को देखना है। उन्होंने लापरवाही की। अच्छा, दूसरी बात ये है, यहाँ जो बहुत अहम चीज़ आ रही है कि यहाँ सीवरेज लाइन नहीं पड़ी हुई थी, जो सीवरेज लाइन की वजह से यहाँ पे सेप्टिक टैंक आए हुए थे अपने घर के सामने, वो पानी वहाँ से लीक हो के फाउंडेशनों में गया है और फाउंडेशन तमाम बिल्डिंगों की नाकारा हो गई हैं। ये अभी आप आज देख रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसके बराबर की जो 6 बिल्डिंग है उनकी निशानी मार्क है, उनका अभी काटने के बाद उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे और जो भी उस वक्त फैसला करेगी कमेटी उसके। अच्छा, यहाँ अली मेहदी साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि ये जब बिल्डिंग, एक तो ये रेफाई प्लॉट के ऊपर है, यानी कि जो पार्क का प्लॉट है, ये बिल्डिंग अप्रूव कैसे हो गई कि ये बिल्डिंग बना ली जाए? देखिए, ये बिल्डिंग आप सही फरमा रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है विदाउट अप्रूवल बनी है, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो काम है कि वो उसकी SOP ये है कि उसके अंदर, यानी कि जो लेआउट पास होता है उसके अंदर जो मकान है उनकी अप्रूवल देना, ये और उनको चेक करना। ये तमाम का तमाम केस जो है ये एंटी इंक्रोचमेंट सेल का है, जो आपने पूरे कराची में देखा है कि पार्कों की जगह तामीरात हुई है, पार्कों की जगह पे तामीराती कब्जा ग्रुप और कुछ लोग मिले हुए थे जिन्होंने ये चाइना कटिंग की है। अच्छा, तो अली मेहदी साहब, इसका मतलब है इस बिल्डिंग के बनने से लेकर इस बिल्डिंग के मुकम्मल होने तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई यहाँ लेना देना नहीं है?
جی آپ ایک دم صحیح فرما رہے ہیں. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ ان بلڈنگوں کو دیکھتی ہے یا ان پلاٹوں کو دیکھتی ہے جو ہمارے پاس پراپر لے آؤٹ میں پاس ہوئے ہیں, ان کو دیکھتی ہے. یہ تمام تر دیکھیں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں کراچی میں. جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کے ساتھ اینٹی انکروچمنٹ سیل ہے, اس کے بعد ڈائریکٹر پارکس ہے, ڈائریکٹر اپنا یہ کیا کہتے ہیں پلے گراؤنڈز ہے. ان کا کام تھا جب ان کے پلاٹوں پہ قبضہ ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے اس کو کیوں نہیں چیک کیا. ہم نے اس کی رپورٹ بنا کے ڈی سی کو بھیجی تھی اور اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, اس میں کے ڈی اے بلڈنگ کنٹرول شامل تھا. رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ انکریجمنٹ ہو رہی ہے, اس کو فوری طور پر ریموو کیا جائے. صحیح. علی مہدی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. فیصل عزیز صاحب, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا تو وہ کہہ رہے ہیں, علی مہدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو پھر ہم ایسے ہی ایس بی سی اے کو کہہ رہے ہیں کہ جناب جن کی ذمہ داری ہے وہ سوئے ہوئے ہیں. نہیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کنٹونمنٹ کے علاوہ اکثر جگہوں کے اوپر ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. بعض اوقات تو جو پچھلے ڈی جیز تھے وہ کنٹونمنٹ کے اندر بھی بعض معاملات کے اندر ڈائیلاگ میں رہتے تھے. سندھ بلڈنگ اتھارٹی کا جو یہ ڈائریکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ایسی ہے نہیں ہے کہ ایسا ادارہ جس کا کام ہی صرف اور صرف پیسے لے کے کاغذات کو آگے بڑھانا ہے. کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی کاغذ بغیر پیسے لیے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ مطلب یہ مین کی بات, مطلب کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جس کے اوپر اعتماد ہو سکے کہ نہیں یار سندھ بلڈنگ کا تو آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا تو تعلق ہی نہیں, وہ تو انکروچمنٹ سیل والے دیکھیں, باغات پارک والے دیکھیں, ہمارا اس سے کیا تعلق, ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اصل میں شہر کے اندر جس طرح کی مختلف اداروں کی منوپلی ہے اور اپنے اپنے حساب سے ان کی ٹھیکیدارانہ سسٹم چل رہا ہے, اس کے اندر کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہوتا. مال لینے کو تیار ہوتے ہیں, حصہ لینے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسا سینیریو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بتائیے گا علی مہندی صاحب, یہ ایریا کس کا ہے جہاں پر یہ بلڈنگ گری ہے؟ اورنگی ٹاؤن کا ایریا ہے. اورنگی ٹاؤن کا اورنگی نہیں, وہ اورنگی ٹاؤن کہہ رہے ہیں علی مہندی صاحب. سن لیں صاحب, آپ جو ہم پہ الزامات لگاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ پی سی او محکمے اور کام کرتے ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو بلڈنگ کا جو علاقے کا لے آؤٹ پاس ہوتا ہے اس کے اندر اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کی ہے. یا اگر پارکوں پہ قبضہ ہو رہا ہے تو اینٹی انکروچمنٹ سیل کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, کے ایم سی کا اینٹی انکروچمنٹ سیل ہے. علی صاحب جو آپ سے سوال کرے اس کا جواب دے, جذباتی نہیں ہو بالکل بھی. یہ بتائیں یہ ایریا آپ کا ہے نہیں ہے, سوال کا جواب دے, یہ ایریا آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے چھوڑے نا, آپ کے ادارے کے اندر پیسے کے علاوہ چلتا کیا ہے؟ 4 ڈی جیز جو ہیں آپ کے علاوہ, کس طرح الزام لگائیں گے آپ میرے ادارے میں کس طرح الزام لگائیں گے؟ ارے بھائی نیب اٹھا کے 20 بار آپ کے ادارے کے لوگوں کو نیب اٹھا کے لے گئی ہے, 20 بار اینٹی کرپشن کے چھاپے پڑے آپ کے علاوہ کام. اچھا یہ بتائیے, صرف یہ بتائیے کہ یہ علاقہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علاقہ آپ کا ہے یا نہیں ہے؟ میرا علاقہ اس کے سامنے والا ہے, یہ علاقہ میرا نہیں ہے. آپ کا علاقہ نہیں ہے. اچھا, اب اگر کسی علاقے کے اندر کوئی بلڈنگ, علی مہندی صاحب ذرا سکون سے, یہ علاقہ آپ کا نہیں ہے, اگر کہیں پر ایسی بلڈنگ بن رہی ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ بلڈنگ بن رہی ہے ہمارے علاقے میں نہیں ہے اور یہ گر جائے گی, یہ ٹھیکیدار نے بنائی ہے یا متعلقہ ادارے جو ہیں اس کے اندر ملوث ہیں, تو آپ کی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے آپ کے ادارے کی, یا بس آپ کہتے ہیں ہم نے اس بلڈنگ کے اس علاقے کے لکھ کے بھیجا ہوا ہے 2004 سے. جب آپ بولیں گے تو میں اس کی ایویڈنس بھی دے دوں گا آپ کو. 2004 میں کیا لکھ کے بھیجا آپ نے؟ یہ لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ یہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے پارک کے اندر, اس کو روکے. ڈائریکٹر پارک کو بھی لکھا ہوا, اس کو بھی لکھا ہوا ہے, اینٹی انکروچمنٹ سیل کو بھی لکھا ہوا ہے. اس وقت ڈائریکٹر پارک کون تھے جہاں ہوتی ہے؟ جی اس وقت ڈائریکٹر پارک کون تھے؟ یہ مجھے نہیں پتا کون صاحب تھے کون نہیں تھے, مجھے نہیں پتا. 2004 کے اندر اینٹی انکروچمنٹ سیل کے ڈائریکٹر کون تھے؟ سر یہ میں ان کا پوسٹنگ کر رہا ہوں, آپ وہاں اینٹی انکروچمنٹ سیل سے پوچھیں, آپ کے ایم سی سے پوچھیں, کے ڈی اے سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے. یہ میں ان کا لسٹ لے کے تھوڑی بیٹھا ہوا ہوں. صحیح سر, ایک سوال مہدی صاحب, ایک سوال ہے ایک سادہ لفظوں میں کہ کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام ہوتا ہے بلڈنگز کے حوالے سے تاکہ چیزیں آسان ہو جائیں سمجھنے کے لیے, آپ کے محکمے کا کیا کام ہے سر؟ انہوں نے تو کہہ دیا ہمارا علاقہ ہی نہیں ہے تو محکمے کا کام ہی نہیں ہے. ایس او پی کے تحت میرے محکمے کا جو میرے قوانین میں 79 کے رول میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کے جس علاقے کا لے آؤٹ پاس ہوگا
چاہے KDA ہو, KMC ہو یا سوسائٹیز ہو, اس کے اندر جو پلاٹ ہے اس کے اندر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری میری ہے. جی اچھا, کنسٹرکشن کی ذمہ داری کہ کنسٹرکشن ٹھیک ہے یا غلط ہو رہی ہے یا کس طرح سے ہے؟ اگر ایسے انکروچمنٹ کے پلاٹس پر جو پلاٹ لائن کے اندر ہے, اچھا, تو جو انکروچمنٹس کے پلاٹس ہیں ان پر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری بھی SBCA کی نہیں ہے؟ جی نہیں ہے. اس کے لیے بنا ہوا ہے اینٹی انکروچمنٹ سندھ بنا ہوا ہے, اینٹی انکروچمنٹ سیل KMC کے پاس ہے, KDA کے پاس ہے, جو وقت کام کرتے ہیں ان کا یہ کام ہے. ہمارا کام آپ دیکھیں ہر آدمی کی, ہر ادارے کی. بالکل صحیح. علی مہندی صاحب چلیں اس بلڈنگ کو چھوڑ دیتے ہیں. چند دنوں پہلے لیاقت آباد کے اندر بلڈنگ گری ہے, کھارا در میں بلڈنگیں گری ہیں, اس کے سلسلے میں کوئی اپڈیٹ بتائیے. کوئی FIR کٹی ہے, کوئی معاملہ آگے بڑھا ہے, کمیٹی کی کوئی رپورٹ آئی ہے؟ مالک کے خلاف کٹی ہے, مالک کے خلاف FIR کٹی ہے, انکوائری ہو رہی ہے. ہمارے 3 آدمیوں کے خلاف FIR کٹی تھی جو بعد میں پتہ لگا ان آدمیوں کا علاقہ نہیں تھا ان کو. اب اس کی مزید انکوائری چل رہی ہے. مالک اس کا ابھی بھی شاید میں نے جو میری اطلاع کی جیل میں ہے. یہ کون سی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں بات کر رہا ہوں گولی مار کی, گولی مار کی بلڈنگ. اچھا, پچھلے 1 سال میں 2019 میں اندازاً کتنی بلڈنگیں کراچی میں گری ہیں؟ سر یہ تیسری بلڈنگ گری ہے. یہ تیسری بلڈنگ گری 2020 میں سر, یہ تیسری بلڈنگ ہے. جی, اور آپ بات سن لیں, اس کے علاوہ اگر میں ہمیں انٹیمیشن آتی ہے اور ہم نے اس وقت 12 بلڈنگیں جو ٹلٹ ہو رہی تھی, گر رہی تھی, ان کو ہم نے ڈیمالش کیا ہے. اچھا, 12 بلڈنگز جو ہیں وہ SBCA نے ڈیمالش کیا ہے. اب آپ یہ جو خطرناک تھیں ان کو ہم نے ڈیمالش کیا جناب. اچھا, تو ابھی اس علاقے میں جو رفائی پلاٹس پر ہیں, یعنی جو انکروچمنٹ چائنا کٹنگ پہ بلڈنگز ہیں, وہ اب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ان کو گرایا جا سکے؟ میں نہیں کہوں گا, وہ کریں گے اینٹی انکروچمنٹ سیل اور ڈائریکٹر پارک یا ڈائریکٹر پلے گراؤنڈ. ٹھیک ہے. اور جو لین پر اس وقت بلڈنگز ہیں اسی علاقے میں کمزور ہیں یا خطرناک ہیں, جنہیں اس وقت خطرناک قرار دیا گیا ہے, اس کی ذمہ داری SBCA کے پاس ہے؟ دیکھیں, میرے پاس 450 کراچی کے اندر ڈینجرس بلڈنگ ہیں, موجود ہیں. ان کو ہم خالی کروا رہے ہیں ضلع انتظامیہ سے مل کے, اور ان کو ہم توڑتے جا رہے ہیں. مسلسل پرانے اولڈ سٹی میں یہ ہوتا ہے, کیونکہ نئے سٹی میں یہاں پہ 2 اہم چیزیں ہیں جو آپ لوگ سندھ بلڈنگ کنٹرول کر جاتے ہیں, مگر ذرا اندرونی حقائق بھی دیکھ لیں. یہاں پہ سیوریج لائنیں نہیں بچھی ہوئی تھیں. اس بلڈنگ کے پیچھے والی گلی کو جا کے دیکھیں, پوری جلتھل ہو رہی ہے, پانی سے پانی بھرا ہوا ہے. جب یہ پانی بھرا رہے گا تو یہ بلڈنگیں اسی طرح گریں گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے اس کے اندر کہ یہاں پہ بارش کے پانی کے بعد اس میں کریکس آئے تھے. جو میں نے انکوائری کی محلے والوں سے, تو انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ اس کی بلڈنگ میں جب دراریں آئی تھی تو ہم نے کوتوالی یعنی کہ تھانے میں اور ہم نے کمشنری میں اطلاع دی تھی. وہاں سے کوئی انہوں نے دیکھا, بولا تھا وہی ہے. اگر وہ کوتوالی میں آئی تھی انفارمیشن تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں انفارم کرتے. ہم دیکھتے ہیں, ابھی دیکھیں ایڈمنسٹریشن جو ہے صدر ٹاؤن کی ساؤتھ کی ہم سے کوارڈینیشن کر رہی ہے. ہر وقت ہمارے کوارڈینیشن. جی علی مہدی صاحب, میرا خیال ہے رابطہ ان سے منقطع ہو گیا. علی مہدی صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ میرا خیال لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن وہ تو ذمہ داری نہیں ہے ان کی. تو اصل میں شہر کے ساتھ میں تازہ ترین صورتحال لے لیتے ہیں, پھر آپ کا تجزیہ لیتے ہیں اس پہ. صلاح الدین ہمارے ساتھ وہاں پر موجود ہیں. جی صلاح الدین, آگاہ کیجیے گا آپریشن سے متعلق. جی بالکل, جو ہے آپریشن تو ابھی آخری مراحل میں ہے, اور ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا وقفہ کیا گیا ہے کہ جو آخری ملبہ ہے اس کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ابھی جو 7 کی ملحقہ بلڈنگیں ہیں انہیں جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے. جو 7 والی بلڈنگ تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی. ہمارے کیمرامین محمد علی آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈنگیں خالی بھی کروا لی گئی ہیں اور ان کو سیل بھی کر دیا گیا ہے, اور جو ان کے مکین ہیں ان کو اب جو ہے انفارم کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں پر آئیں
اور آ کر جو ہے اپنا اگر کوئی ضروری سامان یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکال لیں، اور جو اپنا سامان نکال سکتے تھے وہ بھی نکال کر لے گئے ہیں۔ ابھی جو یہاں پر موجود نہیں تھے ان کو انفارم کر دیا گیا ہے، انتظامیہ نے جو ہے اس کی بلڈنگ کو سیل کر دیا ہے، اور یہاں پر جو بلڈنگ کل افسوسناک واقعہ پیش آیا، بلڈنگ گری، اس کے جو متاثرین تھے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کر اپنا جو ہے وہ گھر کا جو سامان ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور جو انتظامیہ ہے ان سے بات کی، ان سے کہا کہ ہمیں جو ہمارا سامان بچ گیا ہے وہ دے دیں۔ تو ابھی جو ہے انتظامیہ کی جانب سے وہ سامان بھی کلیکٹ کیا گیا ہے، سائٹ پر رکھا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے بعد میں آئیے گا، ان کو دے دیا جائے گا۔ لیکن ابھی جو ریسکیو آپریشن ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، بس ملبہ ہٹانے کا جو کام ہے وہ تھوڑا سا باقی ہے، اس کو جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے مکمل کر لیا جائے گا اور ملبہ یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس افسوسناک واقعے میں آپ کو بتاؤں 7 افراد زخمی ہوئے، 4 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے، جن میں ایک خاتون، ایک بچہ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ ایریا کے اندر کیونکہ یہ بہت بڑا پلاٹ ہے، کھیل کا میدان تو ایکڑز کے حساب سے پلاٹ ہوتا ہے، کتنی بلڈنگز ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تمام کی تمام اس رفائی پلاٹ پہ بنی ہوئی غیر قانونی ہیں؟ جی ابھی تک تو جو یہاں پر یہ تو ایس ٹی پلاٹ 12 تھا، ایس ٹی 11 کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے اس پر بھی بلڈنگ موجود ہے۔ اس کے ساتھ جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی جو 2 بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی جو غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہیں، اور ان کو جو ہے ابھی ان کی مخدوش حالت ہے، ان کی حالت بہت خطرناک ہے، کیونکہ بلڈنگ جو ہے وہ پہلے جب گری تو پہلے اس طرف گری تھی، تو اس لیے جو ہے بلڈنگ جو ہے کافی ڈیمیج ہو گئی تھی، اس کو جو ہے وہ خالی کروایا گیا ہے۔ اور باقی جو دیگر یہاں پر تقریباً ایس ٹی پلاٹس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جتنے رفائی پلاٹ تھے، جو بھی کھیل کے میدان تھے، وہاں پر بلڈنگیں غیر قانونی طور پر تعمیر ہوئی ہیں، اور ان کو جو ہے ابھی اس کے حوالے سے کارروائی کی جانی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے سانحات مزید بھی پیش آ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو ہے فی الحال تو جو اس کی ساتھ والی بلڈنگیں انہیں سیل کیا گیا، باقی کوئی ایکشن یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، صلاح الدین ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر صورتحال جو بینکس ہیں وہ بھی مخدوش ہو رہی ہیں، انہیں بھی خالی کروایا جا رہا ہے، اور ان کے مکینوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا سامان یہاں سے جو ہے وہ اٹھا لیا جائے۔ علی مہدی صاحب سے دوبارہ سے ہمارا رابطہ ہوا ہے۔ مہدی صاحب، یہ اسی علاقے کی صرف ہم بات کریں اللہ والا ٹاؤن میں، تو آپ کے علم میں، آپ کے محکمہ کے علم میں کیا ہے کہ کتنی بلڈنگز یہاں پر موجود ہیں جو اسی طرح چائنا کٹنگ میں بنی ہیں، اور دوسرا کتنی بلڈنگز ایسی ہیں جو اسی علاقے میں مخدوش حالت میں ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں جو ہیں، نمبر 2 یہ ہے کہ تمام علاقے کا تقریباً 1 ہفتہ لگے گا، ہم سروے کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علی مہدی صاحب بہت شکریہ۔ ڈائریکٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی موجود تھے۔ 200 بلڈنگز اس علاقے میں موجود ہیں۔ فیصل عزیز صاحب، جو یہ ایک چھوٹا سا علاقہ میرے گھر کے پیچھے، اس لیے میں تھوڑا سا زیادہ اس کو بہتر طور پہ جانتا ہوں کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، گلیاں ہیں جہاں پر سیوریج کی کوئی لائنیں نہیں ہیں، سڑکیں وہاں پر موجود ہی نہیں ہیں، اور لیکن پورا جنگل ایک بن چکا ہے، بڑی بلڈنگز کا، چھوٹی کا، گھر سنگل سٹوری، ڈبل سٹوری، اور پھر 5 منزلہ بھی 80 گز کے اوپر یہ عمارتیں۔ تو یہ صورتحال اس پورے صرف ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر ہے، اور 200 بلڈنگز کا تو علی مہدی صاحب بتا گئے ہیں، تو پھر اس حساب سے ملٹی پلائی شہر کو کریں گے تو پھر تو یہ 20,000 شاید یہ اس سے بھی زیادہ بلڈنگز نکل آئیں گی۔ اصل معاملہ جو ان کی گفتگو سے باہر آیا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یہ ایریا نہیں ہے، یہ کنٹونمنٹ کا بھی ایریا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں پارکس، محکمہ پارکس کا ایریا ہے، ان کے پارک کے اوپر قبضہ ہوا، 250 پلاٹ اس کے 80 گز کے کاٹ دیے گئے، جن میں سے 200 پلاٹ کے اوپر کنسٹرکشن ہو گئی ہے اس ایریا کے اندر۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ رسپانسبلٹی ہمارے شہر میں جب بھی کراچی کے اندر معاملہ آتا ہے تو وہ اس پہ ڈالتا ہے، وہ اس پہ ڈالتا ہے، وہ اس پہ ڈالتا ہے، اور وہ اس پہ ڈالتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ڈی جی پاک، سابق ایک ڈی جی پاک قائم خانی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا، تو ان کے گھر سے گاڑیاں، پیسے، سونے، ڈالرز، پاؤنڈز، ارے پتہ نہیں کیا، ایک تجوری تو دوسری تجوری تو تیسری تجوری، اس طرح کی چیزیں نکلی۔ اسی طرح سے جب ڈی جی بلڈنگ کنٹرول کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے پاس سے فائلیں، پورا آفس ان کے گھر میں تھا، پوری فائلیں ان کے پاس، مطلب آفس میں فائلیں نہیں تھی، اوریجنل فائلیں وہی تھی، اور چیک بک کا ڈھیر تھا، پیسے بھی نکلے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم جب شہر کو دیکھنے کے لیے جائیں کہ اس کو کہاں سے مینجمنٹ اس کی کرنی ہے، تو وہ ٹھک کر کے ایک ڈپارٹمنٹ جیسے مچھلی ہاتھ سے نکل جاتی ہے نا، اس طرح سے ڈپارٹمنٹ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کہتا ہے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو بلڈنگ کنٹرول کا یہاں پہ کوئی تعلق نہیں ہے، پارکس کا جو ڈی جی ہے
ان سے کیا بات کی جائے کہ بھئی وہ تو قبضے ہو گئے, قبضے کر کے کے ڈی اے اور کے ایم سی نے کاٹ کے بیچ دیا, ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, سیوریج لائن وہاں پر نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ منسٹری اس پہ کیا کرے گی, اس پہ کس طرح سے ہینڈلنگ ہوگی. دوبارہ آ کے وہ کراچی کا جو ایک معاملہ ہے نا, مسئلہ کراچی کا, کہ اس کراچی کا ماسٹر پلان ہو, اس کے سارے ڈپارٹمنٹ آپس میں انٹریکٹ کریں, ون ونڈو آپریشن کے تحت کام کرے, ون ونڈو مینجمنٹ ہو, اور پھر جا کے چیزوں کو ٹھیک ہو. یہ بڑا گھمبیر قسم کا مسئلہ ہے. اور اس بار والا مسئلہ یہ والا جو نیا ونڈو سامنے آئی ہے کہ یہ ایسا علاقہ ہے جس کے اندر بلڈنگ کنٹرول, کنٹونمنٹ, کے ڈی اے, کے ایم سی اور پارکس اور اینٹی انکروچمنٹ, اتنے سارے محکمے ہیں, سارے جتنے بھی پارکس ہیں, چاہے وہ کمیونٹی سینٹرز ہوں, کھیل کے میدان ہوں, قبرستان کے پلاٹس ہوں, اس پر قبضوں کے بعد تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تو کہہ سکتی ہے ہمارا اس میں کوئی نہیں. اینٹی انکروچمنٹ کہیں جی ہمارا تو کام صرف گرانا تھا, ہمیں لکھ کے دیتا جو ہے پارکس ڈپارٹمنٹ تو ہم جاتے, بس اسی طرح سے ایک دوسرے کے کورٹ میں بال جاتی رہے گی. جیسے پارک ختم ہوا, گراؤنڈ ختم ہوا, بلڈنگ بنی نا, تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا دائرہ اختیار شروع ہو گیا. تو لیکن وہ مان نہیں رہے. اچھا, تیمور تالپور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, صوبائی وزیر. بہت شکریہ تالپور صاحب آپ کے وقت کا, آپ سے بات کرتے ہیں سر. لیکن اس سے پہلے یہ جو کراچی میں ایک سال کے اندر جو چیزیں چلتی رہی ہیں, چائنا کٹنگ ہو یا عمارتوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا معاملہ, سوال گزشتہ روز ہونے والا سانحہ ہے. اس سے پہلے اسی سال میں 3 بڑی عمارتیں گرنے کے بعد واقعات, اور اس میں لوگوں کی جانیں بھی ضائع گئیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے. تیمور تالپور صاحب, حل کوئی ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اب ہم انکروچمنٹ جو ہے وہ نالوں سے ہٹا رہے ہیں سر, یہاں تو پارکوں پر انکروچمنٹ ہے, قبرستانوں پر انکروچمنٹ ہے, کمیونٹی سینٹرز کے پلاٹس پر انکروچمنٹ ہے, اور ایک پورا جنگل ہے. کس چیز کو کیسے ہٹائیں گے؟ کوئی ہے میکانزم آپ کی حکومت کے پاس سر؟ پہلے تو میں ذرا ایک چیز تھوڑا کلیئر کرتا جاؤں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر کوئی الزام دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈالے تو اس کے بعد اسٹریٹن آؤٹ کر دیں. یہ جو زمین تھی یہ کنٹونمنٹ کریک کی زمین تھی جہاں پر یہ کنسٹرکشن تھی. اس کا جو ذمہ ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ اس کے اوپر آتا ہے, اس کو ہٹانے کا. پھر پارک سے جائیں تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ کیا ورکنگ ہونی چاہیے تھی اور کس طرح سے ہونا چاہیے تھا. اس بات کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کریں گے کہ چائنا کٹنگز نے پورے کراچی کا, چاہے وہ گٹر نالے ہوں, چاہے وہ پارکس ہوں, ایمنسٹی پلاٹس ہو, ہر جگہ پر چائنا کٹنگ ہے. کس نے چائنا کٹنگ کی ہوئی ہے, کون چائنا کٹنگ کا ماہر ہے, وہ آپ سے ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب ہم کو اس پہ کانکریٹ سٹیپس لینے پڑیں گے. چیف منسٹر سندھ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اس انکوائری کے لیے, اور ایک اوور آل پورا پلان بنانے کے لیے, جس میں انہوں نے ہیڈ کیا ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو. یہ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے. اب جو ہم نے لائن آف ایکشن بنایا ہے اس میں جتنی بھی کنسٹرکشن ہے, ہم ان سب کو سب سے پہلے فیز میں یہ اللیگل کنسٹرکشن ہے. اب ہمارے ساتھ ایشو کیا ہوتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ, جب ہم جاتے ہیں کسی بلڈنگ کو گرانے کے لیے تو سب کوئی ہمارے اینٹی ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے جو ہم لانگ ٹرم میں سوچ رہے ہیں کہ یہ بلڈنگ کل گر جائے گی, قیمتی جانوں کا نقصان ہوگا. تو یہ سب چیزیں اب ایک لمٹ ہے. جیسے یہ ڈیمارکیشن ہوگی, ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہم پبلک میں لائیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے, ہم نیوز چینلز کو پریس کو بتائیں گے کہ یہ ساری بلڈنگز ہیں جو انلیگل کنسٹرکشن ہے. ان کو گرانا ایشو نہیں ہے, ایشو ہے جو اس گھر سے نکلیں گے ان کو ہم کیسے ریپلیسمنٹ دیں گے, کیا کریں گے. سندھ حکومت کے پاس تو بھی اتنے وسائل نہیں ہے کہ جو نالوں سے ہم ہٹا رہے ہیں ان کو بھی ریپلیسمنٹ دیں جگہوں کی. اور پھر یہاں پر جو انلیگل کنسٹرکشن ہے ایم کیو ایم کے زمانے سے لے کر جو ایم کیو والے اپنا کام بند نہیں کر رہے ہیں چائنا کٹنگ کی, تو یہ اللہ معاف کرے پر یہ بھی جو گناہ ہے انہی کے سر جائے گا جو یہ لاکھوں بوری بندے. تو اس کا بہت سمپل سا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے پھینکنا چاہیے. میں آپ کو بہت سمپل اور اسٹریٹ بتا دی کہ اس میں کون کون انوالو تھا. اینڈ آئی ایم شیور آفٹر دا انکوائری از کنڈکٹڈ 3 دن میں جو اس میں انوالو ہیں ان کو ہمیں سزا دینی ہوگی, کیونکہ جب تک سزا اور جزا کی بات نہیں آئے گی تو کوئی کسی پہ کوئی فرق کوئی آنے والا نہیں ہے. 2004 سے معاف کیجیے گا, یہ 2004 سے یہاں پر یہ کٹنگ ہونا شروع ہوئی, یہ بنتے رہے, بن گئے, مکین یہاں بس گئے, لوگ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں. بہت ساری جگہوں پر تو باقاعدہ بجلی کے میٹرز لگ گئے, بہت سی جگہوں پر کنڈا سسٹم کے ساتھ اس علاقے میں چلایا جا رہا ہے کام. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی بلڈنگ گری, اس کے بعد حکومت تیز ہوتی ہے, ایکٹیو ہوتی ہے, لوگوں کی سزاؤں کے مقدمات درج کرنے کے, انکوائریز کے. سر یہ جو ابھی موجود ہے اور اتنے سال سے ہے, اس کے خلاف باقاعدہ ایک میکانزم میں شروع کر کیوں نہیں پائے ہیں آپ لوگ؟ مجبوری تھی, کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں؟ سیاسی مجبوریاں جی
ہوتی ہیں، پر ہم نے ساتھی مجبوریوں کو وہی کیا ہے. ہم پہ زیادہ سے زیادہ یہ الزام لگتا ہے کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. نالوں پر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا اور یہاں پر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. پر ہم نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہیں، ایم کیو ایم اس کے خلاف دھرنے مارے یا کوئی کسی بھی بات پر کوئی بھی ہمارے لیے نیا پولیٹیکل ایشو بنانے کی کوشش کرا لے، ہم قیمتی جانوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. اینڈ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ ہم ان سب کے خلاف اب پہلے ڈیمارکیشن کریں گے، پھر ایکشن لیں گے. فیصل عزیز صاحب، یہ طالپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تو بڑا سال سے ہیں، جن لوگوں نے کی ہیں وہ لوگ بیچ بھی گئے، بیچنے کے بعد وہ اپنا مال بنا گئے، ووٹ لے گئے، تمام تر چیزیں ہوگی چائنا کٹنگ میں. لیکن سر ایک المیہ یہ ہے اس شہر کے ساتھ کہ ہر علاقے میں ہر جماعت اور ہر وہاں کے کرتے دھرتے نے یہ سارے کام کیے ہیں، اور خاموشی جو ہے وہ سب سے بڑا جرم رہا ہے کہ اگر یہ 2004 سے ہے تو 16-17 سال سے جن محکموں کے پاس یہ اطلاعات ہونے کے باوجود کام نہیں کیا، تو پھر اس سارے عمل میں مجرم کون ہو، بیچنے والا یا خاموش رہنے والا؟ دیکھیں، ایک تو تیمور صاحب کی بات میں بہت وزن ہے، اور حکومت کو یہی کرنا چاہیے جو اس وقت کہہ رہے ہیں وہ، کہ جتنی بھی عمارتیں ایسی ہیں جن کے گرنے سے جانے جا سکتی ہیں، حکومت فوری طور پر ایک پلان لے کر آئے، کمیٹی کوئی اسٹریٹجی بنائے، حکومت کوئی پلان لے کر آئے اور فوری طور پر ان عمارتوں کو خالی کر کے گرائے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اب اس کے اندر جو لوگ ہیں، جن معصوم لوگوں نے یا دھوکہ کھا کے یا جیسے بھی ان لوگوں نے مکانات لیے یا فلیٹس لیے، ان کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کرنا، یہ بھی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. مشکل کام ہے، فنڈز کم ہے، وسائل کم ہے، لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ کار کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بعد بغیر پینک ہو جائے گا اور دوسری پارٹیوں کو سیاسی طور پر ایک میدان ملے گا اور وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا جس سے یہ کام ہو نہیں پائے گا. لیکن حکومت کی رسپانسبلٹی یہی ہے، جو بھی تیمور صاحب میں سمجھتا ہوں بہترین پالیسی ہے. اچھا، یہاں پر صرف یہ نہیں کہ مکان بن گئے، فلیٹس بن گئے اور سیاسی جماعتوں نے ایڈوانٹیج لے لیا، اس دور کے اندر ایسے ایم کیو ایم نے کر لیا یا کسی اور پارٹی نے کر لیا یا فائدہ اٹھا لیا اور بن گیا. وہ جو بیوروکریٹس ہیں اس دور کے، ان کے خلاف بھی کمیٹی کے اندر ریکمنڈیشنز ہونی چاہیے. اس میں بھی سندھ حکومت ایسے آفیسرز کے خلاف جنہوں نے غیر قانونی طور پر چائنا کٹنگ کو سپورٹ کیا، اس کو لیگلائز کیا، پیپرز بنائے، سیل کیا، اس کی پھر وہاں پہ بجلی آ گئی، گیس آ گئی، یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں نا، اس کے اوپر بھی بہت ضرورت ہے. تو ایک پارٹ تو تیمور صاحب نے بہت اچھا بولا، دوسرا بیوروکریٹک پارٹ ہے جس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. بالکل، ان کے خلاف بھی ایکشن کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا کوئی بہت بڑا کوئی پلان لے کر آئے جس میں بتائیں کہ کراچی کے اندر ٹوٹل یہ 2000 2 لاکھ 5 لاکھ بلڈنگیں ہیں، یہ بلڈنگیں ساری کو خالی ہونی ہیں، ان لوگوں کو ہم یہاں اکوموڈیٹ کریں گے یا ان کو لون دیں گے یا بغبغہ وغیرہ کچھ کریں گے اور یہ بلڈنگیں ٹوٹیں گی. اگر ایسے سٹیپس لیں گے کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو پھر یہ جانیں بچ سکتی ہیں. ادروائز آج ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے جیسے ہم پہلے کرتے رہے، کچھ دنوں کے بعد پھر ہم کسی بلڈنگ کے معاملے کے اوپر بیٹھ کے ٹرانسمیشن کر رہے ہوں اور تیمور صاحب سے یہی سوال کر رہے ہوں. ایوریج میں 3 ماہ بعد ہم یہ اس قسم کی ہر 3 مہینے کے بعد ایسا 7-8 مہینوں میں 3 بلڈنگیں ایک سال میں گر جانا، تو یہی ایوریج فیصل صاحب یہی رہے گی. اچھا تیمور طالپور صاحب، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کیونکہ بغیر جو افسر شاہی کے، بیوروکریٹ کے دستخط کے یہ چیزیں ہو نہیں پاتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی محکمے کا ہو. جس محکموں کی آپ نے نشاندہی کر دی ہے، اینٹی انکروچمنٹ کا معاملہ تھا یا پارکس ڈپارٹمنٹ کا معاملہ تھا، یہ وہ تمام. تو سر یہ افسران تو پھر پتلی گلی سے کسی نہ کسی طرح سے نکل جاتے ہیں. گالیاں سیاسی جماعتوں کو، سیاستدانوں کو پڑتی رہی ہیں، پڑتی رہیں گی آگے بھی. یہ صورتحال ہے. کچھ تو افسران کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں. ان افسران کا محاسبہ کرنا بھی تو حکومتوں کا، اور جیسے آپ کے پاس صوبائی محکمہ اینٹی کرپشن ہے اس کا معاملہ ہے. سر پکڑیں 2-4 افسران جو ہیں تو اس کے بعد پھر افسران بھی ٹھیک ہوں، اور سیاسی جماعتوں کے معاملات جب پیپر لے کے ان کے آفس میں جائیں گے تو آگے سے پتہ ہوگا کام نہیں ہونا. تو یہاں بھی ضرورت نہیں آپ کو لگتا ہے کہ افسران کے خلاف تھوڑا ہاتھ ٹائٹ کرنے کی؟ میں 2 چیزیں اس میں کہوں گا. پہلی چیز تو یہ ایک امپریشن میرے خیال سے بھی کم ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو کی انسٹرکشنز پر جو سندھ گورنمنٹ کے افسران ہیں ان پر اینٹی کرپشن کے کیسز بھی چل رہے ہیں جو سندھ حکومت نے کیے ہیں. ایسے لوگوں پر بہت سے ایسے لوگ گرفتار ہیں، ہائی لیول کے 20-19 گریڈ کے وائس چانسلرز، ڈائریکٹرز جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اریسٹ کیے ہیں، ان کو کیسز کیے ہیں، کافی بیلوں پر ہیں. تو یہ تو اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا کہ یہ تو ہمیں کرنا ہے. رہی بات دوسری کہ بلڈنگ بعد قیمتی جانے جائیں اور ہم پر کرٹیسزم آئے کسی بھی سیاسی جماعت پر یا حکومت پر،
تو اس سے بہتر ہے کرٹسم آنا ہے تو ہم ان بلڈنگوں کو خالی کر کے خود ہی گرا دیں. کرٹسم وہی اگر جانے تو بچ جائے گی نا. ہمیں تو ان لائن پر سوچنا پڑے گا, ہمیں ان لائن پر ہی سوچنا پڑے گا. اور ایک تو جو ہے نا, جو ایک مافیا بنی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ بلڈنگ بن گئی بغیر پرمیشن کے. بھائی اگر بلڈنگ بغیر پرمیشن کے بنی تو کوئی نہ کوئی تو رسپانسبل تھا نا. اگر اینٹی کرپشن نہیں تھی تو پارکس والے تھے, اگر پرمیشن دی تو KBCA تھا. تو مطلب کہ یہ تو ہے نہیں کہ کوئی بھی پھنسا نہیں جائے گی. جو رسپانسبل بندہ ہے اس کی رسپانسبل ڈھونڈنا تو کوئی حکومت کے لیے ایشو ہی نہیں ہے نا. ہر کسی کو سائن کیا ہوا ہوتا ہے, وہ ٹاسک جو غلط کرتا ہے اس کو ہم ایکشن لیا اور ایکشن لیں گے, اور یہ ہمیں بہت جلد لینا پڑے گا. اس سے پہلے کہ پھر سے کوئی ایک اور واقعہ ایسا جس میں ایک اور نقصان ہو, کسی اور کوئی قیمتی جان جائے. لیکن طالپور صاحب ابھی بھی یہ بلڈنگز بن رہی ہیں, ابھی بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے کہ ایک 80 گز کے پلاٹ پہ 5ویں منزل کی عمارت ہو رہی ہے. وہاں سب ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو معلوم ہے, وہ آ رہے ہیں, اپنا حصہ لے رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی واپسی. گولی مار میں ہم نے جا کے پروگرام کیا, وہاں پہ جہاں بلڈنگ بنی انہوں نے کہا جی انہوں نے اتنے ہزار روپیہ ایک انسپیکٹر نے لیا, دوسرا محکمہ آیا 29,000 روپیہ 25,000 وہ لے گئے. یہ ساری چیزیں اس شہر کراچی میں ہو رہی ہیں. اب تو سر آپ کی حکومت ہے, آپ کے انڈر ہیں تمام ادارے, اب تو جو بن رہی ہیں ان کو تو روکا جا سکتا ہے فوری طور پر. یہ پوری ایک پلاننگ ہونا, پوری چیزیں ہونا, یہ تو ایک خاصا آپ نے سمجھتے ہیں کہ ایک وقت ہوگا, کمیٹی بن جائے, پورا پلان ہو, وہ پلان ہوتے ہوتے ہم خدا نہ خواستہ کو اور 4 بلڈنگز گرا بیٹھے. میں نے یہی بات کی جو آپ کر رہے ہیں, جب تک ہم ان سب کو رسپانسبل کر کے سزا نہیں ملے گی. اس میں وہ بندہ آتا ہے جو یہ انلیگل بلڈنگ بناتا ہے, اس میں وہ افسران جو غلط پرمیشن دیتے ہیں, اور اس میں وہ افسران جو اپنی آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ لوگ بھی انلیگل بلڈنگ خریدتے ہیں جو بیچ میں میڈل پین ہو کے آتے ہیں. ان چاروں کے اوپر جب تک ایکشن نہیں ہوگا, ان کو کوئی سزا سر یہ ایکشن تو آپ نے کرنا ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایکشن آپ نے کرنا ہے. ہمارے پاس فیصل صاحب کے پاس کہہ رہا ہوں نا, جب ہم ایکشن لیتے ہیں تو ہم پھر کرٹیسزم آتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا. اگر ہم نہیں لیتے تو پھر وہی ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے. تو اب ایک ٹیم بنا دی ہے, بھیج دی ہے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو کہ وہ ان سب کے خلاف ایک رپورٹ بنائے, اور پھر ہم جو پلان ہم نے بنا دیا ہے جس پر پھر ہم ڈیمارکیشن کر کے اس کے بعد بلڈنگ گرانا شروع کریں گے. ایشو وہی میرے کو ہمارے ساتھ ایک ہی آئے گا کہ ہم ان کو ڈالیں کہاں پہ لوگوں کو جو یہاں سے جا رہے ہیں. پر میرے خیال سے وہ بھی سب سیکنڈری ہونا چاہیے. جو ایکشن لینا تھا CM نے انکوائری کر دی ہے, اور مجھے سمجھتا ہوں 30 دن کے اندر آپ کو خبریں ملیں گی جو کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگیں گی, پر اوور آل ایک رول آف پرنسپل ہے جو میں فالو کرنا پڑے گا. اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں پر تیمور طالپور صاحب سوال کرنا چاہوں گا. خود وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ ایک انجینئرز ہیں, لیکن ابھی تک 12 سال میں آپ کی حکومت ہے, اور چند سالوں سے خود بھی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس وقت موجود ہیں. کراچی کے ماسٹر پلان پہ بڑی بات ہوتی ہے, جی ماسٹر پلان نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ماسٹر پلان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے جیسے کراچی کے سینٹرل سے دور ہوتے جاتے ہیں, ہمیں وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال شہر میں نظر آتی ہے. کوئی پلان ہو رہا ہے کہ اس شہر کو ماسٹر پلان کی شکل دے دی جائے, ایک کڑوا گھونٹ پاکستان پیپلز پارٹی پی لے آج, وکٹمائزیشن کا لیبل آپ پر لگ جائے, لیکن اگلے آنے والے 50 سال اس شہر کے لیے, ان نسلوں کے لیے بہتری کے کر دیے جائیں. سر ایسا کریڈٹ لے لیں نا کوئی آپ, تو ماسٹر پلان نام کی کوئی چیز بنائی جا رہی ہے اس پہ, یا پھر وہ جو ایک کمیٹی آپ کے اور وفاق کے مل کر ہے, بس وہ نالے شالے صاف ہیں, پانی کا معاملہ ہے, اس سے آگے کچھ سوچا جا رہا ہے آپ کے اپنے صوبے کی جانب سے حکومت کی؟ دیکھیں کمیٹی کی جہاں تک بات ہے تو کمیٹی نے جو ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ہمیں 1100 بلین دے گی, تو انہوں نے جو دیا وہ تو آپ کے سامنے ہے جی. تو اس کمیٹی کی وفاق کی طرف سے سیریسنس مجھے کوئی بھی سمجھ میں نہیں آئی اس کے اندر. چلے 300 ملین وہ اگر بلین ہمیں دے بھی رہے تو 300 میں سے فیڈرل گورنمنٹ کا کتنا شیئر آ رہا ہے, ان کی کیا اس میں سیریسنس ہے, کتنا چائنا سے آ رہا ہے, اور کتنا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پیسہ ہے اس 300 ملین کے اندر بھی. تو وہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن وفاق سے اتنی بڑی, جو بھی کرنا پڑے گا سندھ حکومت کو اپنے بجٹ میں اپنے محدود ریسورسز کے اندر ہی کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کوئی ماسٹر پلان ہم اکیلے کر سکتے ہیں جب تک وفاقی سپورٹ نہ ہو. یس, ابھی جو ہم نے پلان بنایا ہے کہ ایک سسٹم کلیئر کر دیں, کم سے کم اگلے سال اگر ایسی بارش آئے تو کراچیائٹس کو یہ مصیبتیں نہیں جھیلنی پڑیں, یہ پریشانیاں نہیں جھیلنی پڑیں جو انہیں ابھی جھیلی ہے. اس کی جو فرسٹ اسٹیپ ہے اس میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہم نے نالے کے اندر جو کنسٹرکشن کی گرانا شروع کر دی ہے, وی آلریڈی اسٹارٹڈ آور ورک, یہ ختم کریں گے. اگلا بہت بڑا مسئلہ ایشو جو ہم اپنے ان سب لوگوں کو لے کے اور دوسری ریپلیسمنٹ جگہیں بنا کے دینی ہے. تو ہم اس فیز میں سے ہمارے لیے پہلے ہی کامیابی ہوگی اس سال کی. کوئی بہتر وقت آئے, کوئی وفاق کو کچھ خیال آئے اور وہ کچھ شہر
اپنا جو رائٹ ہے سندھ کا جو 250 بلین ابھی تک کھا چکے ہیں پچھلے 2 سال میں وہ دیں, ہماری مدد کریں. پیسے نہیں دے رہے, پروجیکٹس اناؤنس کر دیں نا, فیڈرل گورنمنٹ پروجیکٹس اناؤنس کر دے, کچھ تو کرے. اگر نواز شریف تھا تو K4 S3 شروع ہوئے تھے. میں تو نواز شریف کی پارٹی سے نہیں ہوں, نہ تو میں اس کا حمایتی ہوں, پر ایک اچھا کام اس نے کیا تھا. اس نے آپ کا گرین لائن 70% کمپلیٹ کر کے دی تھی, چلا گیا, 30% رہ گئی, ابھی تک کچھ بھی نہیں اس پہ ہو رہا. تو یہ تو سب چیزیں جو ہمیں مل کے کرنی ہے, پر افسوس کہ ہمیں اکیلے کرنی پڑے گی تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا. اس میں جو ریسورسز ہیں ہمیں جب تک نہیں ملیں گے, ہم کیسے اتنا بڑا ایک انفراسٹرکچر پورا چینج کر سکتے ہیں. جو چیئرمین بلاول کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے, جو نے ایک اپنا ذہن بنایا ہوا ہے, وہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کرنے میں جب تک ہمارے پاس وہ ریسورسز آئیں گے. پر فی الحال انشاءاللہ بہتری اگلے سال تو وفاق سے سپورٹ کے ساتھ ہی کراچی شہر میں, تو خاص کراچی کو شہر کو ایک اور اسپیشل سٹیٹس کے یہاں پر وفاق اور صوبہ مل کر کچھ کر سکتا ہے. لیکن پچھلے دنوں جو مختلف علاقوں میں بارشوں کے پانی کھڑے رہے, ویسی صورتحال اللہ والا ٹاؤن میں بھی رہی ہے. یہاں پر مختلف جو چائنا کٹنگ پر بننے والی عمارتیں اور ان کی گلیوں میں اب تک پانی موجود ہے, اور اس کے بعد ان کی بنیادوں پر پانی موجود ہو گیا ہے, اور اس کے بعد مسلسل بہت سی عمارتیں اس وقت مخدوش حالت میں ہیں. +1 کی پوری کے پورے علاقے میں اجازت, وہاں پر 5 منزلہ عمارتیں اب کی نہیں, مسلسل بنی اور مکین سالوں سے ان عمارتوں میں رہ رہے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان عمارتوں کو اگر گرایا جائے تو پھر ایک اور انسانی المیہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ان کو کیسے ریلوکیٹ کیا جائے. اچھا ایک چیز, یہ تو معاملات ایک جگہ کے نہیں ہے فیصل عزیز صاحب, یہ تو مختلف ٹاؤنز کے, مختلف علاقوں کے, مختلف گلیوں کے ہیں, لیکن جو اب امید لوگوں نے ایسے لگائی کہ اب مل بیٹھ کر اس کے شہر کراچی کا حل ہو سکتا ہے. تیمور طالپور صاحب کہہ رہے ہیں ہم اکیلے کر بھی نہیں سکتے ہیں اتنے بڑے شہر کے لیے جتنا یہاں پر پروجیکٹس چاہیے ہیں, جتنا پیسہ چاہیے. سندھ اور وفاق کمیٹی بن گئی ہے, کمیٹی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اعتماد بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ کمیٹی آگے چل پائے گی. تو پھر کراچی والے بھی پھر امید اتار لیں کہ جناب اب کچھ نہیں ہے. دیکھیے, اگر جمہوری طریقے سے معاملات کو آگے نہیں بڑھائے گی پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI, تو پھر راستہ, اگلا دروازہ پھر بہت ڈیفرنٹ ہے. آج ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان. وفاق کو ہر صورت میں صوبے کی مدد کرنی چاہیے, صوبے کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے. پچھلے 12 سال کا ریکارڈ پرفارمنس کا اچھا نہیں ہے, اس پہ تنقید مسلسل ہو رہی ہے, ہوتی آئی ہے. پرفارمنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ ایکشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وفاق کسی بھی صورت میں کسی بھی صوبے کا, خصوصاً سندھ کا جو شیئر ہے وہ نہیں روکنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ سندھ کا وفاق کے لیے شیئر بہت زیادہ ہے شیئر, اور وہ اگر پیسے نہیں ملیں گے تو ظاہر ڈیولپمنٹ کا کام رکے گا. یہ ایک کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے. اس سچویشن کے اندر سب سے بڑا معاملہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اور کام شروع نہیں ہو رہا. اگر کام شروع نہیں ہوگا, 3 سال کا معاملہ ہے, 1100 ارب چاہیے, لیکن پہلے سال کے اندر کتنے پیسے چاہیے, وہ پہلے سال کے پیسے, پہلے سال کے پروجیکٹس سامنے رکھ کے کام شروع کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی اور PTI کی گورنمنٹ کو بھی. اگر یہ دونوں چانس دیں گے اسی طرح سے لڑ کے اسی طرح کے معاملات میں, تو کوئی آپشن, یہ واحد آپشن نہیں ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. صاحب دونوں کو جوتے پڑیں گے. پھر آپشن دوسرے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے سین کے اندر لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن ہر جگہ پہ فوج ہے, اور فوج نے ریئلائز کر لیا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا, PTI کو بھی بہت نقصان ہوگا. انہوں نے جو ووٹ لیا, آئندہ ووٹ شوٹ ان کو ملنے کا نہیں ہے. یہ سینیریو, یعنی جوتے بھی پڑیں گے اور شرمندہ بھی ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی پالیسی کے اندر ایک انوائرمنٹ ہے کام کرنے کا. عمران خان صاحب کی پالیسی میں بھی انوائرمنٹ ہے کام کرنے کا. ان کے نیچے جو لوگ ہیں جو جملے بازی کر رہے ہیں, ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے دونوں کی قیادت کی طرف سے کہ خاموش رہیں اور گراؤنڈ پہ پروجیکٹس لے کر آئیں, میٹنگ کریں, پروجیکٹ لے کر آئیں اور 1-2 پروجیکٹ کا آغاز کر دیں, پھر پیسے آتے جائیں گے. مطلب یہ غلط بیانیاں, الزامات سے آگے زیادہ یہ شہر کو روکنا کی ضرورت ہے. اچھا, ارسلان تاج گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ارسلان صاحب, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جیسی صورتحال لگ رہی ہے آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. کراچی والے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چاہتے, تو چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, آپ ہو, یا دونوں مل کر ہوں. ایسے واقعات جو کل ہو رہے ہیں یہ اگلے آنے والے وقت میں نہ ہوں, اور ایک اس پورے بڑے شہر کو کم از کم حالات کی بہتری کی جانب لے جایا جائے. کب تک اس شہر کے پروجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے, ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات پائے.
جو بلڈنگ کا واقعہ ہے کل ایک نہیں واقعہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا لیاری میں بلڈنگ کولیپس ہوئی, اس سے پہلے لیاقت آباد میں بلڈنگ کولیپس ہوئی, اور اس طرح کی تمام علاقوں میں آپ سنتے آتے ہیں کہ جی بلڈنگ کولیپس ہو گئی. بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے تحت ہے, لوکل گورنمنٹ منسٹری اور سی ایم صاحب اس کو ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں. صحیح. اب بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے اس پیپلز پارٹی کے سی ایم نے اپنے آپ کو شاید کوئی بادشاہ سلامت سمجھ لیا ہے کہ تمام تر ادارے وہ خود چلا رہے ہوتے ہیں. کے ڈی اے انہوں نے ماتحت لے لیا, ایس بی سی اے لے لیا, واٹر بورڈ لے لیا, پھر کچرا اٹھانے کا جو محکمہ ہے وہ بھی لے لیا, مطلب تمام تر محکمے ان کے نیچے ہیں. اب پی ٹی آئی کو کراچی نے ووٹ دیا اور کراچی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی وہ کرے, کیونکہ ان کی کوئی امید وابستہ نہیں ہے سندھ حکومت سے. تو یہ واضح ہے کہ وفاق ہی کچھ کرے آ کے ان کے لیے. اب وفاق نے جب اسٹیپ لیا آگے بڑھے تو سی ایم صاحب نے اعلان کیا جی میں چیف ایگزیکٹو ہوں. جی بالکل آپ ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وفاق کو کام کرنے نہیں دوں گا. پھر اب وہ پریس کانفرنس پر بیٹھے. اب پریس کانفرنس سے اٹھ کے مجھے ان کے وزیر کہتے ہیں جی ہمارا اتنا شیئر اتنا شیئر, آپ کا جتنا بھی شیئر لگائے. تو اب بات یہ ہے نہ یہ کچھ ہیں کچھ ارسلان تاج صاحب سے آواز جو ہے وہ رابطہ ان کو کیا. ارسلان تاج صاحب یہ تو انتظار ہے کہ اب ایک بلیم گیم چلی جا رہی ہے, اس سے آگے نہیں نکل رہے ہیں. چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہی صوبے کے کپتان کے طور پر ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات کے ساتھ اور مزید وزراء اعلیٰ مضبوط ہو گئے ہیں صوبوں کے. تو طالپور صاحب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو بات ہو رہی ہے, ایک دوسرے پر اعتماد کی, ہم نے دیکھا بڑا اچھا لگ رہا تھا, وہ بڑی اچھی تصویر لگ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر ساتھ بیٹھے ہیں, وزیر اعظم صاحب, اور بات کس کی ہو رہی ہے کراچی کے حوالے سے, پیکج کراچی کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد پھر آپ کی جانب سے پریس کانفرنس, اس کی جانب سے پریس کانفرنس, نمبر گیم کے جی 300 600 800 400 ارب یہ ساری ہیں. اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں پریشان ہو گئے کہ کرنا بھی ہے کسی نے کچھ, یا پھر ایک دوسرے کے اوپر الزامات کے معاملات ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب کوئی چینل پہ آ جاتا ہے شوق سے اور پریپیئرڈ نہیں ہوتا. پہلی تو بات میرے بھائی نے غلط کی کہ یہ جو ہے کے بی سی کے اندر آتا ہے, جبکہ ہم کو پتا ہے کہ یہ کنٹونمنٹ کا ایریا ہے خرید کا. پہلی بات. دوسری بات, یہ چیف منسٹر کے انڈر نہیں ہے ڈپارٹمنٹ, یہ لوکل باڈیز کے اندر آتا ہے جس کے منسٹر ناصر شاہ صاحب ہے. تو یہ ان کو کریکٹ کریں. تیسری بات, جو آپ ٹرسٹ ڈیفیشنسی کہہ رہے ہیں, میں اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں سمجھتا, میں اس کو سمجھتا ہوں ایک زیادتی. کیوں ہو گیا, وفاقی حکومت نے آ کے کہا کہ ہم 1100 بلین دے رہے ہیں, ہم نے کہا کہ وہ تو 800 ہمارے لے رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں کہ 1100 بلین ہمارے, ہم خوش ہو کے بیٹھ گئے. جب ٹائم آیا اکاؤنٹس کرنے کا تو انہوں نے کہا نہیں یہ صحیح کہہ رہے جی 750 800 بلین جو ہے ہم نے سندھ حکومت کی رکھے ہیں. تو یہ بات ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے یار, یہ بات ہے آپ کی سنسیئرٹی کی کہ آپ کی کراچی کے ساتھ کیا سنسیئرٹی ہے. جب تک کراچی پورا صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہوگا تب تک پورے پاکستان کو نقصان ہوگا, پوری اکانومی ہماری کراچی پہ چلتی ہے. تو یہ تو کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا سیاست یا پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں, یہ کی بات ہے. اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں کیوں بنائیں؟ آپ کا جو رائٹ بنتا ہے آپ اپنے صوبے کو دیں, آپ کو پیسے نہیں دے رہے ہیں, آپ اسکیمز دیں, آپ اسکیمز خود اناؤنس کر دیں آ کے. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے میرے بھائی, یہ جو سنسیئرٹی, لیک آف سنسیئرٹی اپنے شہر کے ساتھ آپ کی. صحیح. اچھا طالپور صاحب ہمارے ساتھ ہی رہ گئے. فیصل عزیز صاحب, میں چاہوں گا فائنلی کمنٹ آپ سے لیا جائے کہ اس وقت جو ایک صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کراچی میں کہ آئے دن یہ بلڈنگ کا معاملہ ہے, امید لگا کے بیٹھے مل کر دونوں حل ہوں گے, کمیٹی بن گئی ہے, چیزیں ہو گئی ہیں, اب ایلوکیشن کے نام پر پیسوں کا بھی بتا دیا گیا 1100 ارب ہے. ہونے کیا جا رہا ہے واقعی, ہم اس طرح کہ واقعی ٹھیک ہو جائے گا اس شہر کراچی, امید آپ کو ہے, آپ کہتے ہیں امید کم رکھی جائے؟ دیکھیں فوری طور پر اس میٹنگ کا اجلاس ہو جائے, اس میٹنگ کا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے, وہ کمیٹی کے ممبر ساتھ بیٹھ جائیں اور وہ بتا دے پریس کانفرنس کے اندر کہ ہم پہلے سال کے اندر یہ 4 پروجیکٹ کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, اگلی پریس کانفرنس میں ہم آپ کو دیگر چیزیں بتائیں گے. اگر ایسی کوئی بیٹھک ہوتی ہے تو امید ہے, اگر ایسی بیٹھک نہیں ہوتی تو دونوں پارٹیاں پھر انتظار کریں پریس کانفرنس کے اندر بھی سوالات کے لیے, عوام کا ریئیکشن کے لیے بھی, اور پھر ساری نظریں فوج کی طرف ہوں گی.
تو یہ ہے، لیکن اس سے پہلے یقینی طور پر سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کا کام ہے وہ کر لیں گے۔ تیمور طالپور صاحب، ایک تو یہ کوئکلی بتائیے گا کہ یہ جو سانحہ ہے اس کے خلاف اب جو ہے وہ جلد از جلد کارروائی کا انتظار عوام کرے آپ کی حکومت کی جانب سے؟ بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں اس انکوائری کی رپورٹ آئے گی، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے کیس کی رپورٹ لائیں گے، آرڈرز پاس ہو گئے ہیں ڈیمارکیشن کرنے کے، ساری ان بلڈنگ کے جو غیر قانونی ہیں، کیٹیگری اے ہوگی غیر قانونی، اور اس کے اندر ایک سب کیٹیگری ہوگی جو انلیگل زمینیں ہیں جو گرنے والی حالت میں ہے، تو ان دو کا ہم ایک الگ سے کیٹیگرائز کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایکشن لیا جائے گا۔ اور چلے سر، اس کو سپورٹ کرتے ہیں کراچی والے میڈیا کے، اس وقت انسانی جانوں سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے کہ ایسی تمام غیر قانونی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو جو سب کا موجب بنے ہیں۔ بہت شکریہ فیصل عزیز صاحب آپ کے وقت کا، بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب آپ کے وقت کا۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔